सैयदना उस्मान गनी खबर फैल गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने हजरत उस्मान को रोक लिया था, बिठा लिया था। यहां खबर फैल गई जनाब उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान, मैं कुर्बान रस्तों से जहां थे आप गुजरा करते थे, मेरे महबूब ने फरमाया आओ भाई सारे मेरे हाथ पर बैत करो, मेरे हाथ पर बैत करो, मौत की बैत करो, हमने उस्मान के खून का बदला लेना। महबूब का जोशो खरोश, सहाबा बैत कर रहे किस बात पर? हजरत उस्मान के बदले पर। 1400 लोगों ने बैत की बशमूल मौला अली शेर खुदा के। क्या हमने हजरत उस्मान का बदला? हुजूर को पता था, महबूब तो जानते हैं, पर जज्बात को सही रुख देना था। फरमाया आओ बैत करो, और तमाम लोगों ने बैत कर ली, सिर्फ हजरत उस्मान नहीं थे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं महबूब ने अपने हाथ फिजा में लहराए, फरमाया भाई उस्मान मौजूद नहीं है। फरमाया ये हाथ मेरा, ये मेरे उस्मान का, लो मैं उस्मान की भी बैत करता हूं, ये उस्मान की भी। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं कसम अल्लाह की, वो जिस वक्त नबी पाक ने कहा ना ये उस्मान का हाथ है, फरमाते हैं उस वक्त उस्मान का हाथ कायनात के सब लोगों के हाथों से बेहतर हो गया था। इतनी अजमतें मिली हजरत उस्मान गनी को, इतना मकाम मिला सैयदना उस्मान को। ये जो लोग हैं ना, ये जो दरवाजा रसूल के खास गुलाम है, इन गुलामों की मोहब्बत से फैज आएगा रसूल पाक की मोहब्बत का। गुलामी की तबीयत चाहेगी, इनसे प्यार करोगे तो मदीने वाले के महबूब बन जाओगे। इन लोगों से सीखेंगे कि दीन का असल मिजाज क्या है, ये बताएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, प्यार किया, इस अंदाज में किया कि वो दर्जनों सैकड़ों लोग खड़े हैं और कई दिनों की भूख है, तो मुनाफिकीन हंस रहे हैं कि देखो मुसलमानों के पास तो खाना ही नहीं। तो उस्मान गनी ऊंटों पे रख के पका के लंगर भेज रहे हैं, तो मैं खिलाओ इनको, उस्मान की जानिब से खिलाओ खाने। हजरत उस्मान गनी एक सहाबी कर्ज ले गए, कुछ दिनों के बाद आए, आके कहने लगे वापस ले कहने लगे मैंने तो मुरब्बत में दे दिया था, तो मेरे नबी पाक का गुलाम है, मैं तो उस निस्बत का पाबंद दे दिया था, वापसी का क्या माना हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी का ढला हुआ रसीला सजीला मिजाज, उसमें खूबसूरती, उसमें ठहराव, उसमें रसूल पाक की मोहब्बत का रंग। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की साहिबजादी हैं, उनके साथ हजरत उस्मान गनी का निकाह हुआ। जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हुजूर ने मुझे कुछ चीज़ देने भेजा, अभी मैं छोटा था, घरों में चला जाता था, और बाज ने लिखा अभी पर्दे की आयतें ही नहीं आई थी, लोग जाते थे एक दूसरे के घरों में। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं गया खाना देने, तो मैंने दोनों मियाँ बीवी को घर में बैठे देखा। मैं वापस आया तो महबूब फरमाने लगे मेरी बेटी और मेरे दामाद को देखा है? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह देखा है। फरमाया इतने खूबसूरत लोग पहले भी कभी देखे? इतने खूबसूरत थे हजरत उस्मान गनी, इतने हसीन थे, इतना उनके मिजाज में नफासत थी, इस कदर ज्यादा शर्मो हया वाले। हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोग कभी देखे? मेरे दोस्तों, इन लोगों से प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनके नामों पर अपनी औलादों के नाम रखना, इनकी गुलामी का जिक्र अपनी तबीयतों में पैदा करना, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनका जिक्र करते तो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ जावियों से। महबूब एक बाग में बैठे, ये भी जरा देखना, कभी मन मौज में होता है और तन शौक में होता है, कभी कैफियत और होती हैं, कभी वो एक मकाम पे कहा था ना मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि मेरे साथ मेरा रब होता है जो उसकी शान के लायक। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर गोया वो जो हुजूर फरमाते हैं ना मेरे साथ एक ऐसा वक्त आता है जब मेरे साथ मेरा करीम मालिक करम नवाजी फरमाता है, वही आती है, यह कलाम करता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं। जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक बाग में हुजूर बैठे थे, तो मेरी हुजूर ने ड्यूटी लगाई बाहर दरवाजे पर। फरमाते हैं बाहर कोई आया उस बाग के दरवाजे पर, तो हुजूर फरमाने लगे जो दरवाजे पे आया उसे इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। जाहिरन तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने भी बंदा नहीं देखा कौन आया है,
وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا، اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے، میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے۔ یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے، اور بار بار انہی کا قرآن نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لب ہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی، پر یہ بتا دو تو ہے جنتی، تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود۔ میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی۔ فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر۔ حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا۔ کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا۔ ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا۔ محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو، پھر غور کرو۔ حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ وہ تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ دنیا میں بڑے شہید ہوئے، پر اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں۔ تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی۔ اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی، اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز۔ یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں، یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر، ہر موقع پر
جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے. بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے، بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا، اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی دیکھیں نا. آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وہ وزاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے. ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائیں. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے. اللہ ماشاءاللہ چلے، سب کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں، پھر بھی پیکرے شرم و حیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار شرم. آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی، غلط باتیں کی جاتی ہیں، ایسی باتیں، اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں، آپ نے کتنی کمزور بات کری. بچوں کے بیچ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا لیکن آپ نے حیا کا ہی خیال نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے، ہر بات پہ. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا، حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی. فرماتے پھر کوئی شخص آیا، اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے، اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے. پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے ہیں، پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے ہیں. لہجوں کا سنجیدہ ہونا، متانت، وزاداری، وقار، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا، بڑی معروف روایت ہے، اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، عمر آئے، لیٹے رہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے. اچھا ایک بات یہاں، حضرت عمر مزاج کے جلالی ہیں، جناب عثمان تو ٹھنڈی طبیعت کے آدمی، لیکن ان کے مزاج کے اندر وہ جو ایک الگ وزاداری ہے، ان کے مزاج کے اندر وہ جو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی ہے. دروازے پہ دستوں، کوئی کون ہے دروازے پہ؟ حضور میں عثمان غنی. فرمایا ذرا رکو. سیدہ کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھے. اللہ کرے آپ سمجھیں یہ حضور کی شفقت ہے غلام کے لیے، یہ محبوب کی. اور چھوٹے تو خیال رکھتے ہی ہیں بڑوں کی، یہ پسند ہے یہ پسند ہے، لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کرے، اپنے غلام کی چاہت کا خیال کریں تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو. حضرت عثمان غنی رک گئے، محبوب اٹھے، پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ. بات چیت ہوئی، سیدنا عثمان تشریف لے گئے، باقی بھی چلے گئے.
تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے اور عثمان غنی۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو اور رکے، پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں، اوئے ہوئے، فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کریں میں نہ اس سے حیا کروں۔ فرشتے عثمان غنی سے حیا کرے، فرشتے سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرے، حضور حیا کرے، پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے، بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ حیا کا فروغ ملے گا اگر حضرت عثمان کی زندگی اور سیرت کو عام کی، حیا معاشرے میں عام ہوگی، ہماری اولادیں ان کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی تو حیا میں ہے، خوبصورتی تو نیچی نظروں میں ہے، خوبصورتی تو انسان کی وزاداری میں ہے، خوبصورتی تو تھوڑی باتیں کرنے میں، خوبصورتی تو ایسا لباس پہننے میں ہے جو حیادار ہو، خوبصورتی تو اس میں ہے جس میں انسان زیادہ وزادار لگے، زیادہ حسن اس میں ہے جس میں وہ زیادہ حیادار ہے۔ اللہ مال تو دے ہی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیا چونکہ میں نے تم سے تمہارا نہیں مانگتا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا وہ تو ہماری راہ میں خرچ کرو نا۔ تو ہمیں سارا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ خرچ کرنا کسی نے اگر سیکھنا ہے تو حضرت عثمان سے سیکھے، یعنی دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے۔ حضور نے فرمایا کنواں پسند آ گیا تو کہا ٹھیک ہے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کرنا جو ہے، ہمارے ہاں لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں سارا سال ہی تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں، تھوڑا تھوڑی مدد کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تھوڑی تھوڑی آپ دوسروں کی مدد نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے، تاکہ اکٹھے دینے پڑیں گے تو کافی سارے دینے پڑیں گے، مشکل ہوگی، تو آپ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ خرچ کرنا ہے لوگوں نے، لیکن کیا بتائیں آپ کو کس قدر زیادہ مشکل میں لوگ آ جاتے ہیں جب رب ہمیں دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں اتنا حساب، اتنی تیاری، اتنا غور۔ یہ ہمیں حضرت عثمان نے سکھایا کہ جب دیا اللہ نے ہے تو اس کے راستے میں بے دریغ ہی دینا۔ اور تیسری بات، حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے۔ ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے اس میں۔ پہلے انسان اپنا خیال رکھتا ہے، اگر اللہ اسے 5 بچے دے دے تو پھر اس کا احساس بڑا ہو جاتا ہے، پر اس نے کئیوں کا خیال رکھنا ہے، کئی چیزوں کا۔ اچھا پھر میں نے دیکھا کہ دادا جی ابا جی یہ کہہ رہے تھے بچوں کی شادی کر لوں پھر میں آزاد ہوں، لیکن وہ 5 بچے تھے، اب ان کے 3 بچے، اب احساس اور بڑا ہو گیا۔ اب بات آگے، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا احساس بھی، وہ ایک کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو، اس کا کیا کرنا ہے اس کا۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان پر فضل بڑھتا ہے نا ویسے ویسے ان کا احساس بڑھتا ہے، خوف بڑھتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے جو جتنا جانتے ہیں وہ اتنا اللہ سے۔ قبر پہ کھڑے تھے حضرت عثمان غنی، ایک قبر پہ کھڑے تھے، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ بڑے لوگوں کے احساس بڑھے، بڑے لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھی، بڑے لوگوں کی باتیں بڑھی، رو پڑے، داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا جناب اتنا روتے ہیں آپ کو تو حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے جس کریم نے 3 دفعہ مجھے جنتی کہا ہے نا، اسی کریم محبوب نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پریشان ہوا کہیں آگے بھی نہ ہو جائے۔ تو احساس ان کی زندگی میں، ان سے 3 باتیں سیکھ لیں، شرم و حیا سیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، ان سے خوف خدا سیکھیں۔